इंडिया भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा घबरा रहे हैं हमसे। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने देखे ना क्या किया, बैटिंग की, हमारे बॉलरों ने बेड़ा गर्क किया उनका। उसके बाद बारिश हो गई। मैंने देखा कि इंडिया की टीम नमाज पढ़ रही थी। हाँ, दुआएं कर रही थी, अल्लाह बारिश हो जाए ताकि मैच निकले हमारे सर से। सही है। तो वैसे आज के इससे पहले कि मैं अगले मेहमानों की तरफ बढ़ूं, इस पिच को देखते हुए जो हमारा जो फास्ट बॉलर्स हैं जी जी जी, जिन्होंने इंडिया के मैच में 10 में से कितनी विकेटें ली? लगे पड़े लड़के। जब टोटल थी 10 तो कितनी ले लेंगे 10 में से यार फास्ट बॉलर्स? 9 10 में से 10 विकेटें ली। 10 में से एक मैंने छोड़ दी। देखिए एक टाइम था ना जब ये शारजा से भाग गया, देखा हमने पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं खेलनी, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकली वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी जीतेंगे। हाँ। अब क्या हो रहा है कि दम्बोला ये जा नहीं रहे, क्योंकि वहां इंडिया ने जितने अभी तक 50 ओवर गेम्स खेले हैं 50 ओवर नहीं खेल पाई, आउट हो गई है। वहां अच्छा, पे थोड़ा सा स्टीप बाउंस और सीम होता है। सही है। ये वो वहां पे खेलेंगे जहां पे स्पिन पिच है या लो बाउंस है, हाँ। तो ये डरे हुए हैं, ये खेलना असल में चाहते नहीं। बारिश आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर है, ठीक है। कह रहे हैं कि बारिश हो गई, क्या कह रहे हैं? ओके, बट वेरी अनप्रोफेशनल इजंट इट? लाइक आई थिंक देखें, ये पैसे होना का मतलब ये नहीं है कि आप ना कोई रूल रहने दें, ना कोई आईसीसी को रहने दें, ना एसीसी को रहने दें। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आपने एक रिजर्व डे रख दिया, द ओनली सुपर 4 मैच व्हिच हैज द लग्जरी की जिसमें रिजर्व डे है, बाकी में नहीं। तो मतलब ये तो लग रहा है कि मोहल्ले में वसीम 11 वर्सेस आकिब 11 हो रहा है, मतलब कि चलो इसका रिजर्व डे है, इसका नहीं है। तो बट इट्स शेम। आपको प्रोफेशनली ये नहीं है कि ठीक है आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास पैसा है, पर हाँ। रूल्स होते हैं। ये तो नहीं आप कर सकते कि मेरा पैसा मेरी मर्जी। वसीम भाई देखिए, ये जो बीसीसीआई जो हरकतें कर रहे हैं, हाँ। तो फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रहा? यार ये इस आई कांट एग्री मोर यार, ये वाला। मेरे ख्याल से आकिब भाई को एग्री करना चाहिए। वो पावर दिखाते इसलिए 85% उनका रेवेन्यू आता है आईसीसी के पास। हाँ, वो अपनी सही मर्जी है, से वो चाहेंगे वो जो करेंगे। तभी उन्होंने कहा मेरा पैसा मेरी मर्जी। हाँ, वही मैं कह, लेकिन ये है कि बाकी टीमों के लिए भी फिर उस टूर्नामेंट में वो रूल्स बनने चाहिए जो अभी पाकिस्तान की फेवर नहीं की। अब एहसास होगा श्रीलंका को, बांग्लादेश को, कि हमने क्यों नहीं फेवर पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान में एशिया कप होना चाहिए। बट वही मसला सारा, ये सारी कंडीशन हमने सुन ली कि इस वक्त क्या मौसम है, शाम में क्या इम्कान है, तो जो टीम टॉस जीते उसको आपके ख्याल में क्या फैसला करना चाहिए? डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। और अच्छा। अंडर लाइट कोलंबो में आकिब भाई भी इतना रहे हैं, वहाँ पे टीम के साथ भी खेले भी हैं। अंडर लाइट बॉलिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, स्विंग मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम ऐसा करेगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अंडर लाइट और डेंजरस हो जाएगी। जो डे टाइम पे वो मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी प्रेशर ठीक ठाक है तीनों फास्ट बॉलर्स का। अंडर लाइट फिर मजीद प्रेशर में जो टीम जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करे। और पाकिस्तान भी टॉस जीते पहले बैटिंग ही करे। अंडर लाइट इंडियन टीम डेफिनेटली ट्रबल में होगी। फिर एवरेज स्कोर भी जो विनिंग है, नजीब भाई बता रहे थे 220 230 है मैच विनिंग। जहाँ तक आकिब भाई की बात है, तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स जिनसे सारी दुनिया इस वक्त डर रही है, जो तोप बने हुए हैं, तो तैयार कराने में आकिब भाई का बड़ा रोल है। तो उनके लिए इस बात पे तालियां। क्या बात। इस ग्राउंड में जितनी भी टीमों ने 300 प्लस किया है, 100% रिजल्ट हमेशा जीते हैं। हाँ, एवरेज स्कोर 226 है जी। सो यू थिंक इट्स नॉट दैट सिंपल, बट फिर भी आपका ख्याल है कि बाद में बैटिंग करना बेहतर होगा बारिश को देखते हुए? आपका क्या ख्याल है आकिब भाई? देखिए, इसमें यह है कि जो प्रीवियसली इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इधर दिमाग में। अगर आप देखें तो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की हमारे बॉलर्स ने, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकली अपनी टेक्निक्स बदलते हुए नजर आए। इट्स मोर देन अ गेम, इट्स मोर देन अ बॉल। They are started playing Shaheen and Haris, not the ball. And that is the quality of you. You have aura created over the batters. क्योंकि 90s में भी होता था। तो उसको यूज करें, क्योंकि मैच शुरू होगा ना तो वो उसी शेल में आएंगे। अगर आप उनको फील्ड करने देंगे, फील्ड में आएंगे 50 ओवर, they will settled, टॉस जीते, बॉलिंग करें। और देखिए, आपको 2 विकेटें शुरू में लाजमी चाहिए। हाँ। उस दिन भी अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, सही है, कि वो फिर भी एक अच्छा स्कोर कर गए। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हार्दिक पांड्या माइंडसेट एंड क्लास, जो कि शायद अब तक स्कोरर भी हाईएस्ट है फ्रॉम इंडियन साइड इन दिस एशिया। अच्छा स्कोर किया उसके हाथ। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी घबरा रही है। फिर इनफैक्ट जो शाहीन का और नसीम का नए बॉल के साथ है ना,
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو سروائیو کرے, لیکن اسی میں وہ آؤٹ کر کے دے رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے, پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس کا فائدہ جو باقی کے بالرز ہیں یہ تینوں آؤٹ کر کے دے رہے ہیں. شاداب اور فہیم پہ اب زیادہ ذمہ داری ہوگی مڈل میں آ کے آؤٹ کرنا. 4 آؤٹ ارلی ہوتے ہیں, پھر 200-250 کروا دیں گے تو پھر ان کی محنت ضائع جائے گی. تو اس لیے جیسے 66 کے بعد بھی 266 ہو گیا. بالکل, تو اس لیے اب ان پہ زیادہ پریشر ہوگا, ان کے آؤٹ کرنے بڑے ضروری. پھر شاداب کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ کانفیڈنس آئے گا, ورلڈ کپ بھی ہے, آؤٹ کرنے ضروری ہے. صرف بیٹنگ کے سر پہ یا آل راؤنڈر کے سر پہ نہ سوچے, یہ سوچے کہ میں مین اسپنر ہوں, میں نے آؤٹ کر کے دینا ہے. جس طرح یہ بات ہو رہی تھی, ہمیں آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بالر پہ جانا چاہیے. انڈیا کی ٹیم اسپن پہ 64% رن بناتی ہے اور 31% وہ فاسٹ بالنگ پہ بناتے ہیں. دنیا کی وہ پہلی ٹیم ہے, نمبر 1 ٹیم ہے جو اسپن پہ سب سے کم وکٹیں دیتی ہے. 4 سال میں ایک ہی 5 وکٹ لیے اسپنر نے, اکیلا دھننجیا نے. انڈیا کے خلاف کوئی اسپنر 3 آؤٹ کرتے ہیں, 2 آؤٹ کرتے ہیں, لیکن 5 کوئی بھی آؤٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بالر پہ جائیں. فہیم اشرف میرے حساب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ وسیم جونیئر کو کھلاتے ہیں. اچھا, لیکن کانفیڈنس یہ ہوتا ہے, ٹیم کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ ایک دن پہلے ٹیم اناؤنس کر دیں یہ 11 کھیل رہے ہیں اور ان کو کانفیڈنس دیں آپ. لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ہم یہ سب کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں نتیجہ اگر خلاف آ گیا تو پھر لوگ ہی نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اتنا اوور سمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے یار, کیوں پہلے سے بتا رہے ہو کہ ہم 11 لڑکے. اس وقت بھی میرا یہی جواب رہے گا, آپ کے پاس آپشن یہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا جانا ہے. بتائیں گے سلیمان کے ابو جو تھے 92 ورلڈ کپ کے کپتان, وہ تو ہمیشہ فل پلیئر کھلاتے تھے, فل بالر فل بیٹسمین, اور پہلے سے کانفیڈنس دیتے. جو آپ کی ٹیم ہے نا, یہ آپ کو میسج اس ٹیم کو یہ دینا کہ آپ نے ورلڈ کپ کے فائنل تک یہی ٹیم انشاءاللہ. صحیح ہے, اس میں آپ اپنے 2 سینٹس دیں. بالکل میں عاقب بھائی سے ایگری کروں گا. دیکھیں جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے کہ پانڈیا مائنڈ سے بڑا اسٹرانگ ہے. اب دنیا کی تمام ٹیمیں فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر وہ لاتی ہیں جو امپیکٹ پلیئر ہو. انفارچونیٹلی فہیم اشرف کہیں پہ بھی کبھی بھی امپیکٹ نہیں ڈال پائے. پیچھے ایک کمزور ٹیم کے ساتھ آپ نے کھیلا, 7 اوور میں 21 رن دیے, 1 آؤٹ کیا. ایسا نہیں ہے, یہ انڈیا ہے, یہاں پہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دینی پڑے گی. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے پریشر میں ہوں گے, اسی طریقے سے ہمارے بھی کھلاڑی ان سے پریشر میں ہیں. پانڈیا جو ہے یو آر وراٹ کوہلی, یو آر لائک جو کیپٹن ہے ان کا, آپ 15 سال سے کھیل رہے ہو. صحیح ہے, آپ اپنی جو ٹیکنیک ہے اس کو بدل رہے ہو, اپنے سٹانس کو چینج کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو چانس ہی نہیں ہے بچنے کا. تو یہ جتنا پریشر ابھی جب تک کوئی اندر جائے گا نہیں, راہل کی آپ نے بات کی تو وہ اتنے آنا 5 نمبر تک, تب تک پریشر نہیں ہو رہنا. یہ پہلے ہی 45 منٹس ہیں, اس کا فائدہ آئیڈیا ہو جانا ہے, مطلب اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ میچ کس طرف جانے کے چانسز ہیں. کوہلی کا بھی ریکارڈ بڑا اچھا ہے. بالکل, آخری 3 میچز جو کھیلے کوہلی نے سینچریز بنائی ہیں, یہ بڑا معاملہ ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوہلی کا نمبر بھی آج شاید نیچے ہو جائے گا. یہ روہت شرما نے 2 دن پہلے بات کی تھی, لیفٹ اور رائٹ کے کمبینیشن تھے, اور شبمن گل کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 ڈاؤن بھیج دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 3 نمبر ان کے سیو ہیں, تو کوہلی 4تھے نمبر پہ آئے گا, جیسے راہل کا کہہ رہے ہیں 5ویں نمبر پر. پاکستان ٹیم کا ابھی تک دیکھیں اس ایونٹ میں بھی, ماضی میں بھی 3-4 کی وکٹ تک تو بڑی انرجی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ انرجی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے اور بڑے رنز بن جاتے ہیں. یہ ایک وری پوائنٹ ہے. اللہ کرے کہ جس انرجی سے سٹارٹ کریں ختم بھی اسی کریں تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. ڈیپ لے کے جائیں, ڈیپ لے کے جائیں. یہاں سے آج اگر آپ ڈیپ لے کے گئے خدا نہ خواستہ شعیب بھائی, آپ نے کہہ تو دیا, اگر آپ نے 250 رن پلس کروا دیے اور بعد میں خدا نہ خواستہ پاکستان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوہلی نے 3 سینچریاں بنائی اس گراؤنڈ پہ, اس گراؤنڈ پہ 3 سینچریاں بنائی. بالکل ایسا ہی ہے. بائی دا وے بات ہو رہی ہے کے ایل راہل کے ایٹ نمبر 553 کی ایوریج ہے ان کی, 5ویں نمبر پہ کھیلتے ہوئے 1 سینچری ہے, 750 ہیں, تو 5ویں نمبر پہ وہ بڑا خطرناک ہے. ایک ہی ون ڈے پاکستان کے خلاف کھیلے ہیں, 57 رنز کیے ہیں, لیکن دونوں لمبے دو فیکٹر اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ مارچ سے کوئی ون ڈے نہیں کھیلا, انجری رہی ہے اس کو, اور دوسرے اس کے اوپر وہ ایک ہوا ہوگا. یہ T20 ورلڈ کپ میں نسیم شاہ نے آؤٹ کیا, T20 ورلڈ کپ اس سے پچھلے میں شاہین شاہ افریدی نے آؤٹ کیا, دونوں میچ فلاپ. تو پریشر ہے. اب اگین آپ نے تو کہا کہ اچھا ہے کہ ہم ٹاس کو ہار ہی جائیں تو ٹینشن ہی نہ ہو, لیکن وہ تو جیت تو گئے ہم. ٹھیک, اچھی بات کے بعد کا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ کنڈیشن کے حساب سے رائٹ فیصلہ کیا ہم نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں موئسچر موجود ہوگا اس پچ پہ, ڈبل پیس بھی. کل کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں مشکل ہو رہی تھی بیٹرز کے لیے. تو اب ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں, ٹاس ہم نے ون کیا ہے,
बॉलिंग हमारी जबरदस्त है, जो 3 के टॉप के जो बॉलर्स हैं वो हमारे पास है इस वक्त। सही है, और सही उन्होंने प्रूव कर दिया, बार बार प्रूव कर रहे हैं, और हमने अब उन्होंने हमें कोई प्रूव नहीं करना, दुनिया मान रही है सब उनको। दुनिया मान रही है, हम भी मान रहे हैं, और जो उनके बैटर्स हैं वो भी बैकफुट पे नजर आए पिछले मैच में, कोई बैट ही नहीं उठा रहा था। सही है। अब यहाँ से हमने करना क्या है, गो फॉर द किल, नहीं डीप करें मैच को। अगर आपने डीप किया बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चेज भी बहुत मुश्किल से होता है। अब हम सबको मैंने अब ये कह रहे हैं कि पहले 10 ओवर में बेशक थोड़ा रन भी पड़ जाए ज्यादा, लेकिन विकेट चाहिए। नहीं, आपको आउट करने ही करने हैं। सही है। देखिए, अगर हम उनकी बैटर्स की बात कर लें तो उनके पास बड़े डेप्थ है। पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है और आपके 4 आउट हुए हों और फिर आप 250 रन करते, और वो भी हम लकी रहे कि वो 39-40 ओवर्स में 2 आउट हो गए जो सेट बैटर्स थे। अगर वो नहीं तो कितने रन होते? हम 300 की बातें करना शुरू हो गए थे। 350 रन करते, वो नहीं रुकते। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये कि अभी हमने टॉस जीता, बॉलिंग की और गो फॉर द किल, नहीं आउट करे लेकिन भाई रन भी ना करवाएं, कोशिश करें कि 200 रन के नीचे हो, ताकि बाद में आपको चेस करना आसान हो। कि भाई आपके ख्याल में यानी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि रन रोको, विकेट रोको, या रन थोड़ा पड़ भी जाए तो विकेट लो ताकि टीम प्रेशर में आए? देखिए, शाहीन ने एक चीज डिफरेंट क्या की, हाँ, और अब वो उसी ने जब उसने आउट किया है रोहित शर्मा को, उसने 3 बॉल बाहर निकाले हैं, और वो तीन बॉल ये सोच रहा था कि अब अंदर आया, अब अंदर आएगा, अब अंदर आएगा, अब ज्यादा कंफ्यूजन होगी उसके दिमाग में। ये इंडिया पाकिस्तान मैचेस जो है ना, ये इसमें ये नहीं आप देखते कितनी डेप्थ है, आप भी डीप जाने के खिलाफ हैं। इसमें ये होता है कि ये आपका जो ऑरा है एज बॉलर या एज टीम, इम्पैक्ट प्लेयर, वो इम्पैक्ट कितना है, वो चलता है ना, तो फिर वो सालों साल चलता है। जैसे गंगुली ने आके, धोनी ने आके ठुस ही कर दिया पाकिस्तान को उस एरा में। वो अब ये टाइम है इम्पैक्ट इतना तगड़ा था, इनको उठने नहीं देना। और ये उनकी टीम ऐसी है कि जिसमें रोहित शर्मा इज नॉट इन हिज 20s, सही है, पीक पे नहीं, कोई प्राइम टाइम नहीं है उसका। कोहली भी इज नॉट दैट, अभी भी उसका एज है, बट नॉट इन इज लाइक पीक। करेक्ट, ओके, ठीक है। और ऐसे मौके के ऊपर जब आपका एक बॉलर, जब आप बॉलर के नाम को खेलना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो ग्रेटेस्ट बॉलर बनता है। हाँ। उसकी आप हाफ वॉलीज भी मिस करते हैं, उसको आप कॉन्शियस होके खेलते हैं। इसका फायदा उठाना, ये है गेम पाकिस्तान का आज। एंड टॉक अबाउट द कैप्टनसी, आके भाई अब तक जो मैचेस हुए वर्सेस इंडिया, जो बीच में जब एक बहुत लंबी पार्टनरशिप पड़ गई 4 के बाद, तो एक बात हुई कि शायद हमें कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ट्राई करने चाहिए थे, शाहीन को जल्दी लाना चाहिए था। यू एग्री? या देखिए, कप्तान क्या होता है, कप्तान होता है क्लैरिटी, ठीक है, और फिर उसको पता हो कि ये मेरा कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस कप्तान ने टीम अनाउंस करवाना शुरू की है। सही है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे पता है मेरी फाइनल्स क्या है। एंड यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू? यस, और आपको ये भी उसको पता है कि आपके वर्ल्ड कप में भी क्या होगा, शाहीन पहला कराएगा, नसीम दूसरा करेगा, हारिस आएगा। ये 90s वाले कॉम्बिनेशन है जो करीब 10-10 साल चलते हैं। ओके, इंशाल्लाह। और ये वो कप्तान है जिसने, कप्तान सबसे अच्छा कप्तान कौन है, जो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको लाता है, बैक करता है। अब ये पूरी टीम उसके पीछे खड़ी है, इसको अब और ग्राउंड पे जाया नहीं मैच करना। जिस तरह जा रहा है उसके हिसाब से ही फैसले लेना, तब्दील करना, उस लिहाज से भी यू थिंक बाबर इज डूइंग गुड? जितना आप कप्तान और टीम उसकी बनती जाती है ना, उतना काम आसान होता जाता है। आज जैसे बैटिंग है, इंडिया नो डाउट बड़ी टीम है, बड़ी बैटिंग लाइनअप है। जो उन्होंने रिपीट की है पहले मैच में गलती है, वो दोबारा रिपीट करने का मौका नहीं देंगे। सही। और हम लोगों ने भी क्या काम करना था, जैसे 4 आउट किए थे, पार्टनरशिप लगाने दी है, हमने उस चीज़ पे कितना वर्क करके आए हैं, क्या सोच के आए हैं, इस चीज़ पे देखना पड़ेगा एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, कि अब इसको कैसे हमने लेके चलना। जब ऐसे दोबारा मौका आए तो हमने पूरे 50 ओवर्स नहीं खेलने देने, जहाँ पे आउट करने हैं वहाँ पे 150 पे आउट करना है, तो करना है, अपने मेन बॉलर्स को यूटिलाइज करना। लास्ट मैच में नसीम ने पूरे ओवर्स नहीं किए हुए हैं, तो ये चीज़ देखें ना कि वो 50 ओवर्स खेल गए, नसीम पूरे ओवर नहीं कर रहा। 5 बॉलर हैं, अगर 6ठे और 7वें ओवर्स करने हैं, फिर ये बॉलिंग हमारी एक्सपोज हो जाएगी, इन तीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखना पड़ेगा आज टॉप टीम के खिलाफ हमारी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा है या वीक टीमों के खिलाफ ये अच्छा है, ये देखें ना आज कैसा डिलीवर करते हैं उनके बैट्समैन। वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि वो आकिब भाई वाली वो बॉल को नहीं खेल रहे, बॉलर को खेल रहे हैं। लेकिन मीनवाइल हमारा भी ये इशू है कि उनके 1-2 खिलाड़ियों को हम बॉल करा रहे हैं, हम किसी बैट्समैन को नहीं कि विकेट लेने के लिए नहीं जा रहे। तो यहाँ बाबर को जहाँ क्लैरिटी है कि किन के साथ जाना है, किसके साथ करना है, वहाँ बीच में उनकी क्लैरिटी जो है कंफ्यूजन में बदल जाती है।
اگر وہاں کلیئر ہوئے تو پاکستان یہ میچ جیتے گا. So you will be surprised اگر انڈیا اسی اوپننگ پیئر کے ساتھ آئے یا چینج کرے؟ یہ کریں گے کیونکہ دونوں بالکل اب رائٹ لیفٹ ہوگا تو بالر کو بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے. بالکل ان کو ٹیکنیکلی تو چینج کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو دونوں ہیں اب وہ گلز بھی ویسے ہی پھنسا ہوا ہے, روہت شرما بھی پھنسا ہوا ہے کہ اب اندر آئی کہ باہر گئی. تو جب یہ چینج کریں گے رائٹ لیفٹ تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. سو اب تک ہم نے بولنگ کی بہت ساری بات کر لی. بیفور دا اننگ سٹارٹس پاکستان کے بیٹنگ لائن اپ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سب سے پوچھ سکوں کہ کتنا اسکور, آئیڈیلی دوسرا کیمرہ مین نے کہا 150 پہ آؤٹ کر دیں یار, 15 رن پہ آؤٹ کر دیں بے شک, لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ کتنا اسکور انڈیا ڈالے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ میچ تو ہم نکال سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آکب بھائی اسٹارٹنگ فرام یو. دیکھیں 250-60 جو رنز ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ جس طرح دیکھیں ایک بندے نے 102 میچز میں 1900 کر دیے بابر اعظم نے, تو جس ٹیم میں بابر اعظم ہوگا اس کے اوپر پریشر تبھی آتا ہے جب آپ کو جو رن ریٹ بہت زیادہ ہو. ادروائز یہ جو مڈل جہاں پہ آپ 5-6 دنیا میں اس جیسا پلیئر نہیں ہے. اور امام 250-260 is chasable for Pakistan, you think is okay. کامران بھائی میرے خیال سے 250 سے زیادہ پاکستان ٹیم کو کرنے نہیں دینا چاہیے. 250 بھی انڈین ٹیم کر گئی, میں سمجھ رہا ہوں بڑی بات ہوگی کیونکہ جیسے بالنگ اٹیک ہے, لیکن جو چیز کرنا وہ بڑا پھر مشکل ہوگا, اتنی محنت کرنی پڑے گی, ایزی نہیں ہوگا. بالکل ہوگا, وہ بھی 5 بولرز کے ساتھ پراپر جا رہے ہیں, ان کے بولرز بھی, بمراہ واپس آیا ہوا ہے, محمد سراج بڑی زبردست بالنگ کر رہا ہے, تو ان کو ایزی نہ لیں, ان کے اسپنرز بڑے زبردست ہیں, کلدیپ یادو اور جنیجا, تو بڑی سمجھداری کے ساتھ چیز کرنا پڑے گا. آپ کا بھی خیال ہے 250 کے اندر یونس بھائی؟ دیکھیے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں ہمارے بیٹرز کو کیا ایڈوانٹیج ہے, اگر ہم اپنی ٹیم کی بات کریں تو ہمارے 4-5 جو بیٹرز ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. ہم اگر امام الحق کی بات کریں تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں, بابر اعظم کی بات کریں تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر اس کے بعد سلمان علی آغا کی بات کریں جو مڈل آرڈر میں آئیں گے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. فہیم اشرف بھی بہت سارے ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے اگر ہم ان بیٹرز کی بات کریں تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج یہاں تک, لیٹس سپوز اگر بعد میں کوئی سیم ہو رہا ہو, سوئنگ ہو رہا ہو, کنڈیشن کچھ ایسی چینج, دوبارہ بارش ہوتی ہے, تو میرے خیال سے ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ 250 رنز ہو, اور اگر 300 رنز بھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر بھی ہم گھبرانا نہیں ہے. پھر بھی اس لیے کہ دیکھیں ہم جو ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ بہترین بالر, اور جو پاکستان کا جو یہ اوپننگ جو بالنگ اٹیک ہے اس کے بارے میں بھی, اور یہ پاکستان کا اسکواڈ. پاکستان بمقابلہ بھارت ایشیا کپ کا اہم ترین میچ تھا جو کہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا پے در پے انٹرونشنز کے بعد. کھیل ہے, ہار اور جیت تو کھیل کا حصہ ہے, لیکن یہ کس نے سوچا تھا کہ پاکستان کا وہ بولنگ اٹیک جسے پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بہترین بولنگ اٹیک کہا جا رہا ہے بھارت کے خلاف, یہی وہ بولنگ اٹیک ہوگا جس کے خلاف بھارت پاکستان کے ساتھ اپنا سب سے بڑا اسکور بنائے گا. 356 اس سے پہلے بنایا تھا 9 وکٹوں کے نقصان پر, آج تو بنا لیا صرف اور صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن یہ کس نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ اس وقت ICC رینکنگز کے اعتبار سے نمبر 1 ہے, وہ اور جس کو ان یوزولی فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا بھارت کے خلاف, وہ بھارت کے ہاتھوں تاریخ کی سب سے بدترین شکست یعنی کہ 228 رن, اور پاکستان کی ایک روزہ میچز کی تاریخ کی کسی بھی ٹیم کے خلاف دوسری بدترین شکست سے 2-4 ہو جائے گا. اور ہوا بہرحال یہی ہے, 228 رن سے ہرا دیا ہے بھارت نے پاکستان کو ایک یک طرفہ مقابلے میں, یعنی کہہ لیجئے جتنے رنز پوری ٹیم نے بنائے پاکستان کی تقریباً اتنے ہی اکیلے وراٹ کوہلی نے بنا چھوڑے ہیں, and that too in his particular style. So کیا ہوا آج, کیوں ہوا, کیسے ہوا, بیٹنگ کنڈیشنز یعنی کنڈیشنز کا معاملہ تھا, یا انڈین بولرز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی. اگر کوئکلی ہم پہلے اسکور کارڈ دکھا سکیں تاکہ پھر پینلز کے ساتھ ہم ڈسکشن اوپن کر سکیں کہ آج ہوا کیا, اگر آج کا کیا میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں اسکور کارڈ, ہمیں ایک خلاصہ مل جائے. وراٹ کوہلی کمال, یعنی ان اے نٹشل 356 پہ 2 انڈیا, پاکستان 128 پہ 8, کیونکہ پاکستان کے 2 آخری بیٹسمین تو آ ہی نہیں سکے, حارث رؤف اور نسیم شاہ, جن کا مستقبل کا حالیہ میں اگلے کوئی میچز بھی بہرحال سوالیہ نشان ہے. وراٹ کوہلی 122 رنز, KL راہل جنہوں نے کم بیک کیا بہت عرصے بعد, کچھ عرصے بعد, انہوں نے بھی 111 رنز بنا دیا. حالانکہ سوال تھا کہ اتنے ٹائم بعد آ رہے ہیں, پہلا میچ کھیل رہے ہیں, پریشر میچ ہے, لیکن راہل نے کمال کر دیا, اور شبمن گل نے بنایا 58 رنز. تو اور پاکستان کی جانب سے
تو کوئی بھی قابل ذکر کارکردگی نہ ہو سکی. فخر زمان 27, سلمان آغا 23, افتخار 23. انڈین بولرز کی بات کریں تو انہوں نے الگ, کلدیپ یادو نے کمال ہی کر دیا. یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب سپنرز اور سپنرز کے لیے وکٹ سازگار نہیں, یہ وہ ایسے میں ایک انڈین سپنر نے آج 5 وکٹس لے کے پاکستان کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. ہمارا پینل یہاں پر ہمارے ساتھ ہے, ذرا بالکل پریسائز باتوں سے شروع کرتے ہیں. سٹارٹنگ فرام یو جناب یونس خان صاحب, اتنا رن تو پہلے پڑ گیا. چلے پہلے اگر آج جب دن کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا تو چھا ہی گیا. ہم ذرا پاکستان کی بیٹنگ سے آغاز کر لیتے ہیں. بابر اعظم کو 11 بالز لگی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے میں, شروع کی 10 بالز ان سے بیٹ ہوئے, پھر انہوں نے ایک چوکے سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا. بابر اعظم اور رضوان, چونکہ یہ جوڑی بہت ڈسکس ہوتی ہے, ان کے بارے میں کہیے پہلے کیا ہوا. بالکل, جس طرح ہم سب شوق میں ہیں, میں بھی سب شوق میں ہوں, بس کوئی الفاظ نہیں ہے. ہم سب کو بہت شوق تھا میچ دیکھنے کا, سب شوق میں, یہ شوق سے شوق تک کا سفر ہے. ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اور جس طرح آج ہماری ٹیم آؤٹ کلاس ہوگی, میں بھی آؤٹ کلاس ہوگی, اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں. اچھا, یہ شارٹ آف ورڈ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, اگر میں اس ٹیم کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, دیکھیں ہو جاتا ہے آپ کی آن دی ڈے بیٹ پرفارمنس ہو جاتی ہے, آپ کی بالنگ نہیں ہو رہی تھی, آپ کی بیٹنگ نہیں ہو رہی تھی, لیکن ڈس اپوائنٹڈ یہ ہے کہ جس طرح ہم ہارے ہیں, کوئی انٹینٹ نہیں تھا, اور آخر میں آپ کے بیٹرز بھی پورے نہیں آ سکے. اور یہ وہ ٹیم ہے, اگر میں ہسٹری میں جاؤں پاکستان کی, تو ایک ایک ہاتھ سے بھی بیٹنگ کرنے کے لیے اپنے ٹیم کے لیے آئے ہیں. اور آج ڈس اپوائنٹڈ میں اس طرح ہوا ہوں کہ بس میچ ہو گیا اور سب باتیں کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں, اور بس کہ میچ ختم ہو گیا اور 2 دن سے میچ ہو رہا تھا. یہ دیکھیں, ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو گیمز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان کے, یہ اس گیم سے بڑھ کے ہے آپ کا, اور یہ صرف سکلز کا گیم نہیں ہوتا, یہ ایک 2 نیشنز کھیل رہی ہیں, تو یہ آپ کو اپنے سکن کے باہر آنا ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹاپ بالنگ کے خلاف جس طرح انڈین بیٹرز نے پلان بنا کے آئے, اور انہیں وہی سکل والے بیٹر تھے جو کچھ ہی دنوں پہلے جب وہ بیٹنگ کرنے آ رہے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن آج جب وہ آئے تو آج سکل تو وہی تھے, کنڈیشن بھی کوئی آسان نہیں تھی. اگر کل کی میں بات کروں, جس طرح آج کی کنڈیشن اگر مشکل تھی ہمارے بیٹرز کے لیے, تو کل بھی کنڈیشن اتنی آسان نہیں تھی انڈین بیٹرز کے لیے, لیکن وہ پلان لے کے آئے اور ان کی ایگزیکیوشن بہت زبردست تھی. تو ڈس اپوائنٹڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر خدا نہ خواستہ ان 3 بالرز کے میں سے کوئی بھی بالر انفٹ ہوا تو کیا کریں گے. آج وہ انفٹ ہوا تو ہمارے پاس کوئی آنسر ہی نہیں تھا, کہ کوئی سلپ نہیں ہے, کچھ ایگریشن نہیں ہے, اور ہم صرف چاہ رہے ہیں کسی طرح 24-25 اوور ہو جائیں, میچ ختم ہو جائے, اور میچ بس ہم بیٹنگ کرنے آئے, اور ہم نے بیٹنگ میں بھی وہی دیکھا. صحیح, میرے خیال سے اس طرح not only about the result, no, it's not about result. یہ مسئلہ ہے. دیکھیں, یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, ہم بھی کافی دفعہ کھیلے, ہم بھی اسی طرح کھیلے ہوں گے اپنے لائف میں. ہمیشہ یہ نہیں کہ چیمپئنز کی طرح نہیں کھیلے, لیکن باڈی لینگویج آپ کو چیمپئنز کی طرف وہ کہیں بھی نہیں تھی. نمبر 1 پاکستان نمبر 1 ٹیم تھی میرے خیال سے, اب نہیں ہے. اب اس میچ کے بعد تھوڑا سا اوپر نیچے گئی ہے, آسٹریلیا آ گئی اوپر. ہم اس میچ کے ساتھ ہی ہم نے اپنی نمبر 1 رینکنگ بھی, تو آج ہم سارے شعبوں میں آؤٹ کلاس ہو گئے ہم لوگ. سو یہ, اور میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ 9ویں اور 10ویں وکٹ کیوں نہیں آئی, پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ نہیں, ہم تو 8 بھی ختم ہو گئے, کیونکہ باقی 2 آ ہی نہیں سکے. کامران, آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ ٹاس جیتنے, ابھی کوہلی نے بھی کہا کہ ہم نے وہ بلیسنگ ہی ہو گئی کہ ہم ٹاس ہار گئے. ٹاس جیت کے جب ہم نے بول کرنے کا فیصلہ کیا, تب سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کل کہا کہ بلنڈر ہے. سوال میرا ہے کہ ابھی جو ہمیں اتنی دشواری پیش آئی بیٹنگ کرنے میں, دیز ور ویری ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ٹو بیٹ, یا پھر انڈین بولرز نے بہت ایکسیپشنلی بول کیا, نہیں اگر کیا ہمارے بولرز بھی ہوتے تو اسی طرح اس کو آؤٹ کلاس کر دیتے, کنڈیشنز اتنی زیادہ فیوریبل تھی بولرز کے لیے, کیا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھی بیٹنگ کے لیے, بیٹنگ کے لیے انڈر لائٹ. اور جب آپ نے اسٹارٹ ہی ایک غلط ڈیسیژن سے لیا بلنڈر مارنے سے, تو آپ اپنی ٹیم پوری انڈر پریشر لے کے آ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کھیل رہے ہیں 4 فاسٹ بولر, آپ ٹاس جیتے ہوئے ہیں, انڈر لائٹ آپ بالنگ کریں گے, تو یہی سوئنگ آپ کو شاہین سے بھی ملنی تھی, نسیم سے بھی ملنی تھی, جو انہوں نے ڈے پہ تھوڑی نسیم کی سوئنگ بال نظر آئی ہے. اور انڈین ٹیم نے 350 کیا ہے نا, تو انڈین ٹیم کو ہم 250 بھی کر لیتے نا, ان کو لگ پتہ جانا تھا کہ انڈر لائٹ ہم نے 250 کیسے چیز کرنا تھا, یہ الٹ ہو جانا تھا. لیکن کیا ہے کہ ایک تو بیٹنگ انہوں نے کمال کی ہے, فائدہ اٹھایا پہلے بیٹنگ کرنے کا, اس کے بعد جو اپروچ بیٹنگ میں لگی, بالنگ کی تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے کل, جیسے بالنگ کی ہے, اور جیسے بیٹنگ وراٹ کوہلی نے 13,000 رنز فاسٹسٹ بنائے ہیں, اور ویری ویل ڈن, مزہ آیا اس کی بیٹنگ دیکھنے کا. جیسے راہل نے 100 بنایا,
ایسے پریشر والے میچ میں بڑے پلیئرز اپنی کلاس دکھاتے ہیں. اور راہل تو ابھی ایک بریک کے بعد رہا تھا تو اس کے اندر زیادہ پریشر ہونا چاہیے تھا, لیکن کلاس کے پلیئر ایسے میچز میں پریشر نہیں لیتے, وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں. جو اس نے بیٹنگ میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا, اپروچ دکھائی, اگریشن دکھایا نا اس نے بیٹنگ میں, اور وراٹ کوہلی نے, وہ امیزنگ تھا. اس کے بعد ہماری اپروچ, میں پھر مینجمنٹ کی بات کروں گا, پہلے بالنگ کی, ٹاس کی بات کی ہے. کیا بیٹنگ میں کہہ نہیں سکتے تھے کہ 270 280 کر لیں؟ میچ ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم اپنا رن ریٹ بہتر کریں. ہم بنگلہ دیش کے خلاف بھی 40 اوور میں 192 چیز کیا ہم لوگوں نے, وہ بھی رن ریٹ اتنا اچھا نہیں تھا میری نظر میں. رن ریٹ کا تو بڑا غرق ہے, 128 میں آؤٹ ہو گئے ہیں, اور یہ -1.8. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ہماری اپروچ کیا ہے, ہماری مینجمنٹ کی اپروچ کیا ہے. اتنی ہیوی مینجمنٹ رکھی, اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اس کام کے لیے رکھیں کہ وہ جیسے کراؤڈ آتا ہے میچ دیکھنے کے لیے, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, وی آئی پی باکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پڑی ہوئی ہے کرکٹ, جائیں پاکستان کی اٹھائیں. ایسے بچوں کی طرح انڈین ٹیم کھیلی ہمارے ساتھ, ایسے انہوں نے پھینٹا دیا, بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. اور یہ جو انہوں نے بالنگ کی ہے, یہ صحیح بالنگ کی, کنڈیشن کے مطابق انہوں نے بالنگ کی, ان کے بالر نے روم نہیں دیا. آپ دیکھیں آؤٹ کیا. پھر مین ریٹ کی بات کر رہے ہیں کامران, تو یہ اس وقت پاکستان کا رن ریٹ سپر 4 میں جو 4 ٹیمیں سب سے زیادہ بدترین رن ریٹ ہے, -1.89 ہے. انڈیا کی تو خیر بات ہی نہ کریں, میں بتاتا ہوں ان کا رن ریٹ ہے 4.56 ہے انڈیا کا رن ریٹ. سری لنکا کا رن ریٹ ہے 0.42, آف کورس پلس میں 0.42. ایون بنگلہ دیش جو کہ چلے ارریلیونٹ ہے, لیکن اس کا رن ریٹ ہے -0.75. پاکستان کا -1.89. شعیب جٹ صاحب, یہ تو ان یوزلی فیوریٹ پاکستانی ٹیم, نمبر 1 بیسٹ بولنگ اٹیک, 228 رن سے شکست, یہ کیا ہوا؟ یہ تمام چیزوں کی کلئی ایک دن کھلنی تھی, سمجھ آئی بات, اور وہ آج کھل گئی. یہ 266 والے دن بھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں وہاں بھی اتنا آسان نہ ہوتا. ابھی کامران یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا انڈر لائٹ کھیلتا تو وہ 250 بھی ان کو مشکل پڑ جاتے. یہاں تو آپ کی پوری ٹیم 128 بنا سکی ہے, کوہلی نے 122 بنایا ہے. انڈر لائٹ بیٹنگ کی میں کرتے ہیں نا 250 انہوں نے کرتے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ انڈر لائٹ چلے ہم بھی 250 تک چلے جاتے نا, ہم تو 128 بنایا, اور اکیلا کوہلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 122 بنا گیا. ہر طریقے سے میں پہلے سے میچ سے کہہ رہا تھا, ہماری جو کرکٹ کی ٹرانسمیشن بھی ہو رہی تھی کہ ویک لنک ہے. شاداب خان کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, ہنس رہے تھے کہ بھائی یہ تو نمبر 1 کے لیے آ گیا ہے, وہ کیا پلیئر آف دی منتھ کے لیے آ گیا ہے, اس نے تو ابھی یہ کیا ہے. میں تھوڑے سے اسٹیٹ زیادہ نہیں کرتا. شاداب کے صرف انڈیا کے خلاف اگر اسٹیٹس کی بات کریں, 7 میچ 54.3 اوور 361 رن دے کے بدلے میں کیا لے کے دیا, صرف 5 وکٹ لے کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, 6+ کی اکانومی ہے, آل راؤنڈر کے نام پہ کھیلتے ہیں. کتنے رنز بنائے ان سارے میچوں میں, یہ بھی سب کے سامنے ہے. اوور آل بھی بات کریں دنیا کے اسپنرز کو دیکھیں, ان کے 62 میچز میں 81 آؤٹ. یہ دنیا کے باقی اسپنرز کو کہاں لے رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو کہہ رہا تھا فہیم اشرف, چلے میں وہ والے لفظ نہیں استعمال کرتا, میں کہہ دیتا ہوں نوازی آل راؤنڈر کہہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جہاں سے مل کر آئے تھے اس کے بعد ٹیم میں آگے. 33 میچ 26 آؤٹ, ٹھیک ہے, آل راؤنڈر ہیں. 33 میچ 26 آؤٹ, اور بیٹنگ میں ان 33 میچز میں صرف 220 رنز. ٹھیک ہے, ایک طرف ان کا آل راؤنڈر ہے پانڈیا, ایک طرف ان کا آل راؤنڈر ہے پانڈیا جو آپ کے ورلڈ نمبر 1 بیٹسمین بابر کو لے جاتا ہے. پھر اگر ان کے میچز انڈیا کے خلاف دیکھیں, 15 اوور انہوں نے کرائے ہیں 2 میچز میں, اور 105 رن دے کے ہمیں کیا لے کے دیا, 1 وکٹ. ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم ایسے کھلاڑیوں کے ساتھ جائیں گے؟ جو کامران نے کرکٹ ٹرانسمیشن میں کہا تھا کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر, پھر یہی معاملہ ہو جائے گا. آپ کو اس سے بھی زیادہ خوفناک شکستیں جو ہیں وہ آگے آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ایز کمپیئر دیکھیں آپ, جو انگلینڈ کرکٹ کھیل رہی ہے, جو نیوزی لینڈ کرکٹ کھیل رہی ہے, ایمانداری کی بات ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم قوم سے پوچھتے ہیں کیا پاکستان ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل رہا ہے, تو آپ کو جواب ملے گا ا بگ نو. جب ہم وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل نہیں رہے تو پھر یہ کیا باتیں ہیں کہ ہم ورلڈ نمبر 4 پہ مطلب فائنل 4 میں آ جائیں گے, ہم ایشیا کپ جیت لیں گے, ہم ورلڈ کپ جیت لیں گے. ہم 3 سال میں اب ایک مطالبہ بھی کروں گا, پھر آپ پینل کی طرف چلے جائیں, خدا کا واسطہ اس ٹیم کو ہر صورت میں سپورٹ کریں. ہارے ہیں پھر بھی سپورٹ کریں, کیونکہ 3 سال بھی انہیں سپورٹ کیا ہے. اب انہی سے رزلٹ دیں, اور اگر رزلٹ نہ آئے تو پھر جواب طلبی کریں کہ سب کچھ تو دیا تھا آپ کو پاور دی, آپ کو آپ کے دوست دیے, آپ کو اپنی منمانیاں چلانے کا موقع دیا, بدلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا؟ پہلے ایشیا کپ ہارے, 2 ورلڈ کپ ہارے, اب ایک اور ایشیا کپ سے اللہ کرے ہم جیت جائیں, اس کے بارے میں نہیں کہتے. چوتھا ایونٹ ہے, اب تو فائنل میں پہنچنے میں بھی آ گیا ہے نا. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں, میرے پہ ہنس رہے تھے سب, میں کہہ رہا تھا کہ مشکل ہے فائنل, ہنس رہے تھے, تھوڑے دن بعد دیکھ لیں گے. اوکے, سو ٹاک اباؤٹ پاکستان بولنگ. ابھی یہ بولنگ کی بات کر رہے تھے بابر اعظم. نجیب, یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بہترین بولنگ اٹیک, 90s کی یاد آ گئی, 2Ws کی یاد آ گئی, وسیم وقار کی یاد آ گئی. یہاں سے اس بولنگ اٹیک نے
ایکسیپشنلی بیڈ پرفارم کیا کہ 356 پہ 2 ہو گیا. انڈیا نے آج تک کبھی پاکستان کے خلاف بنایا نہیں اتنا رن, جو پہلے بنایا تھا وہ 9 وکٹوں کے نقصان میں بنایا تھا. واٹ وینٹ, ابھی میں اسپنرز کی بات 1 منٹ بات کرتا ہوں, یہ کیا ہوا یہ جس میں ہم اتنا بینک کر رہے تھے؟ دیکھیں اٹس اے کولوسل فیلئر, اور آبویسلی جو ابھی کامران بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ایڈوانٹیج ہمیں ملا ٹاس جیتنے کا وہ ہم نے سامنے والے کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. صحیح ہے, تو وہ تو ایک غلطی ہم سے ہوئی, غلطیوں سے ہی شروعات ہوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے صحیح جگہ بالنگ نہیں کرائی. آپ آج پورا دن ایسا لگ رہا تھا یو ور ناٹ گوئنگ فار دا کل. ایٹ ون پوائنٹ انڈیا کے 90 پہ 4 آؤٹ کیے ہوئے تھے انڈیا نے پاکستان کے, پھر بھی سلپ لگی ہوئی تھی. بٹ اس گراؤنڈ میں کبھی بھی 300 پلس چیز ہی نہیں ہوا. اس گراؤنڈ میں ہائیسٹ رن چیز واز 292. تو آپ نے اتنے رن پڑوا دیے تھے پہلے اپنی بیکار بالنگ سے, میں کہوں گا, کیونکہ ابھی آپ انڈیا کی بالنگ دیکھیں کس لائن اور لینتھ پہ بال کرا رہے تھے وہ. اور کلدیپ یادو ایکسیپشنل 2 فائفرز, انہوں نے ابھی انگلینڈ میں 6 وکٹیں بھی ہیں ان کا 20-22 شاید بھائی اگری کریں گے, 20-22 ان کا اچھا نہیں گیا. 23 میں پھر انہوں نے کم بیک کیا, 8 بار 4 وکٹیں لے چکے ہیں, 2 ہیٹرکس ہیں ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف. تو کلدیپ واز امیزنگ. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں پوچھوں کہ کلدیپ ایسا کیا کر رہے ہیں اور شاداب ایسا کیا نہیں کر رہا. میں سے بات کرتا ہوں شاید بات کریں. ابھی کلدیپ ایک اسپنر ہے نا, کیا یہ بڑی ہارڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ چلے ہمارے جو فاسٹ بولرز ہیں آج بہت اچھے ہیں, آج ایکسیپشنلی برا پرفارم کیا, لیکن اسپن اٹیک تو ہمارا ہے ہی برا نہیں بلکہ شاید بہت ہی برا. یعنی سوال میرا یہ, اس اسپن اٹیک کے ساتھ آپ ورلڈ کپ میں جانے والی ٹیم ہے کیا؟ صرف اسپن کے شعبے کی بات کریں. نہیں, بہت ویک ہے. اور سب سے پہلے تو پی سی بی میں اس آدمی کو ڈھونڈا جائے جس نے ریزرو ڈے مانگا تھا. کیوں مانگا تھا ریزرو ڈے؟ اس دل کے لیے مانگا تھا ریزرو ڈے. دوسرے آدمی کا پتہ کروا لیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ایک دن کی بری پرفارمنس سے ایک اچھی ٹیم بری نہیں بنتی. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم بہت ہی بری ہے. ایک ورلڈ کپ کا فائنل ہم نے کھیلا, ایک ورلڈ کپ کا ہم نے سیمی فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا ہم نے فائنل کھیلا. ٹھیک ہے وہ فارمیٹ ڈفرینٹ تھا, لیکن ایک برے دن سے, اور پاکستان ٹیم کی خاصیت ہے, یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کون سی پاکستان ٹیم گراؤنڈ میں اتری ہے. آج اور کل دونوں دن بہت ہی بری پاکستان ٹیم گراؤنڈ میں اتری تھی. ہم نے کنڈیشن کا بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے بری بالنگ کی, ہم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ نہیں کی. ہمارا خوف ہے, اوور کانفیڈنس بھی ہے کہ ہم نے پہلے میچ میں 266 پہ آؤٹ کر لیا تھا. فاسٹ بالر نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی, بالنگ بہت بری کی. کنڈیشنز کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کیپٹن غلط فیصلہ کرتا ہے ٹاس پہ, لیکن اس کی ٹیم اپنی پرفارمنس سے اس غلط فیصلے کو درست ثابت کرتی ہے. ہماری ٹیم نے غلط فیصلے کو مزید غلط ثابت کر دیا. آپ گلاس کو ہاف فل دیکھ رہے ہیں, وہ ہاف خالی دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ گلاس کو ہاف فل ہی. اسپن اٹیک کے بارے میں کہیں کہ اس اسپن اٹیک کے ساتھ اب ورلڈ کپ میں تو 22 دن رہ گئے نا, تھوڑے دن رہ گئے, تو ابھی تو کوئی اور کیا بہت ہی ویک ہے, بہت ہی ویک ہے. اور یہ ویکسٹ لنک ہے ہماری ٹیم کا, پروڈکٹیو نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو انڈیا میں اچھے اسپنر چاہیے, تو آپ کو پہلے سے آپ زیادہ چانس دیں اسامہ میر کو, جو وکٹ ٹیکنگ بالر ہے, جو اگر کلدیپ یادو جیسا نہیں ہے تو کلدیپ یادو جیسا اس لیے بن سکتا ہے کہ وہ 2-3 وکٹیں آپ کو لے کے دے گا. شاداب انف ٹھیک ہے وہ اچھا پلیئر ہے, لیکن وہ پرفارم نہیں کر رہا. لیکن مت بھولیے چیمپئنز ٹرافی 4 جون 2017 پاکستان اس وقت کے ہیویسٹ مارجن 124 رن سے ہارا. 14 دن بعد 18 جون کو پاکستان نے 180 رن سے ہیویسٹ مارجن سے ہرایا. تو اس ٹیم سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, آپ کہہ رہے ہیں ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. آج کنفیوز نظر آئے پاکستانی, وہ پہلے ہارے ہوئے تو کپتان کا کردار ہوتا ہے. مین چیز تو سب سے بڑا بلنڈر دیکھیں کہ اب آپ کو ورلڈ کپ تو آ رہا ہے, اب آپ ابھی تو چینج نہیں کر سکتے. ٹیم ڈائریکٹر is in England. He was not in Colombo. مکی آرتھر کولمبو میں نہیں ہے. مکی آرتھر انگلینڈ میں ہے, ڈاربی شائر کے میچ کی جو چل رہا ہے ان کا میچ کاؤنٹی کرکٹ کا, اس کی کوچنگ کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ٹیم ڈائریکٹر ہی نہیں ہے, تو آپ کی آدھی پلاننگ تو وہیں ختم ہو گئی. لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ بیٹ فرسٹ نہیں کرنا, بیٹ سیکنڈ کرنا. دیکھیں ٹیم ڈائریکٹر کو پوزیشن انہوں نے لیز لی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہ رہے. کوچ کوئی اور ہے, وہ ان کے لیے کاؤنٹی کی ٹیم جب پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بات ختم ہو گئی. میں تو مالی ہاں, میں تو انگلینڈ میں بیٹھا تھا. شاید بھی ایک بات مجھے سمجھائیں. دیکھیں ہمیں پرابلم تھی نا اس سے پہلے, جو ہمارے پاس مینجمنٹ تھی, جو ہمارے پاس سپورٹنگ سٹاف تھا, یا ان کے پاس پلاننگ اچھی نہیں ہوتی. آج تو کون بیٹھا ہوا ہے,
आज तो दुनिया के चुन चुन के लाए गए प्लेयर लोग हैं ना, हीरे गए हम। ठीक नहीं चले हीरे नहीं देखो प्रोफेशनल है ना, चलो ठीक है। अगर मैं हूँ या कामरान अकमल है, वी आर नॉट प्रोफेशनल कोचेस। एक सवाल भाई, आप तो प्रोफेशनल कोचेस है ना, वॉलीबॉल है। सवाल में अपने साथ अपना स्टाफ लेके एक सवाल मैं वसीम से पूछना चाह रहा हूँ। वसीम, हमारे बैटिंग कोच का नाम क्या है? एंड्रयू प्यूटिक। एक मैच खेले हो ना करें, इसलिए रखा इसलिए ना कि डिस्कशन में ही ना आए यार वाकई। और अरे क्या मजा था, नाम ही ना याद अरे इस वक्त शुएब भाई क्या मजा था इस वक्त। मोहम्मद यूसुफ होती है, यूनुस खान होते हैं, आपका शो आज हिट था। आज का प्रोग्राम आपका यूनुस खान और शुएब जो है ना, ऐसा बंदा रखो नाम ही ना बताओ। बिल्कुल ऐसा ही होता। और ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, जब ये आया ना बैटिंग कोच, सेठी साहब को भी नाम पता नहीं था। नहीं आपका हेड मुझे नाम नहीं बता दो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़का अशरफ को भी नहीं पता। क्या बात है? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि एशिया कप 2023 भारत पाकिस्तान मैच से पहले लाइव शो में बैठे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, जिनमें आकिब जावेद, यूनुस खान, कामरान अकमल के साथ पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी, मुजीबुल हसनैन कितना अपनी टीम के बारे में बकैती कर रहे थे। वहीं मैच हारने के बाद जितना इन लोगों ने अपनी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग की तारीफें कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ब्लेम करते नजर आए। यहां तक कि अपने क्रिकेट सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, प्लेयर्स को तो छोड़ा ही नहीं। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले इनके वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की हवा निकाल दी, जिसमें रोहित और गिल दोनों ने 50+ स्कोर किया और बाद में कोहली और केएल राहुल ने 100+ स्कोर करते हुए 2 विकेट के लॉस पर 356 रन बना डाले। वहीं इतना विशाल स्कोर देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पैर फूल गए और पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम ही 128 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेट भी लिए। और इस तरह से भारत ने 228 रन से पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त देते हुए इस मैच को एक तरफा अपने नाम कर लिया। इन पाकिस्तानियों के साथ हमेशा ही ऐसे ही होता है, ये अपनी टीम से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं और बाद में भारत के हाथों इन्हें जलील होना पड़ जाता है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।